अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेल्थ इज़ वेल्थ। लोग कहते हैं जान है तो जहान है, और मैं कहती हूँ ये एक कवि मोमिन की पहचान है। नाज़रीन, आपने अक्सर टीवी स्क्रीन पे देखा होगा कि लिखा हुआ आता है सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़र है, और साथ ही दिखाया जाता है कि एक शख्स बैठा हुआ है, रिलैक्स कर रहा है और धुआं उड़ा रहा है, सिगरेट उसके हाथ में है। यानी एक मिक्स्ड मैसेज जाता है, और लोगों का दिल ये चाहता है और उनको लगता है कि अगर हम सिगरेट पिएंगे तो ज़िंदगी में सुकून आएगा। बिल्कुल यही मामला कुछ और एरियाज़ में भी जाता है। आज हम बात सिगरेट पे नहीं कर रहे, आज हम बात कर रहे हैं बच्चे को माँ का दूध पिलाने के सिलसिले में। हम अक्सर देखते हैं कि इसी तरह का एक जुमला बोला जाता है कि मदर फीड इज़ बेस्ट फॉर द बेबी, कि बच्चे के लिए माँ के दूध से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं है। लेकिन जब एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी पे दूध पिलाने की बात आती है तो वहाँ पर कुछ और ही फैसले हो रहे होते हैं, और वहाँ पर आ जाता है फीडर और चूसनी। और जब ये फीडर और चूसनी आते हैं तो तबाही मच जाती है। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे और सीखेंगे और जानेंगे कि किस तरह एक बच्चे की सेहत और एक माँ की सेहत और इसके अलावा उनका जो बॉन्ड होता है उसके लिए मदर फीड ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान पाक में सूरह बकरा में आयत नंबर 233 को देखें तो वहाँ पर स्ट्रेस दे के फरमाया है कि माँ अपना दूध पिलाए, और वहाँ पे जो मुद्दत बताई गई है वो है हाउलैन कामिलैन, कि वो 2 साल मुकम्मल करे। और अगर आप इन आयात का मुताला करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हस्बैंड वाइफ के झगड़ों की बात हो रही है, तलाक़ की बात हो रही है, और तलाक़ के मामलात को समेटा जा रहा है। और उनमें भी ये कहा गया है एक मर्द को कि वो अपनी बीवी को नान नफ़का दे ताकि वो अपने बच्चे को दूध पिला सके। उस औरत को भी कहा गया है कि जस्ट बिकॉज़ वो बच्चा उसके पास है तो वो अपने हस्बैंड को किसी तरह से भी मिसयूज़ ना करे। लेकिन यहाँ से बात ये समझ आती है कि ये एक बच्चे का हक़ है जो कि उसके वालिदैन को देना चाहिए और उस पर मेहनत भी करनी चाहिए। अब इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि दूध पिलाने के बारे में और भी जगहों पर ये बात आती रही है कुरान पाक में कि एक औरत जब प्रेग्नेंट होती है और वो हमल के साथ है और फिर उसकी एक मुद्दत है जिसमें उसने उस बच्चे की खुराक का ख्याल भी रखना है, और उसमें दूध पिलाने को वही अहमियत दी जाती है। जब हम ये बात करते हैं तो सूरह हज की आयत को भी देख लेते हैं। ये आयत नंबर 2 है जिसमें ज़लज़ले का ज़िक्र हो रहा है, और कौन से ज़लज़ले हैं? क़यामत का ज़लज़ला। और वहाँ पे ये बात आती है कि जब वो ज़लज़ले आ रहे होंगे और वो क़यामत का मंज़र होगा तो वहाँ पर वो माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है वो भी उससे दूर कर देगी, वो भी घबरा जाएगी। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि ये कोई नाजुक या छोटा मामला नहीं है कि इसको हम छोड़ दें, बल्कि ये एक बहुत अहम मरहला है एक माँ की ज़िंदगी में और एक बच्चे के लिए। इसीलिए सीरत का भी अगर आप मुताला करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो मक्का का एक वो दौर है, और वहाँ पर जो ख़वातीन हैं वो अपने बच्चों को अपने पास नहीं रखना चाहती, इसलिए कि वो चाहती हैं कि वो शहर से ज़्यादा गाँव की फ़िज़ा में रहें जहाँ पे उनकी सेहत ज़्यादा अच्छी हो और वो रफ़ एंड टफ़ बने, बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड ना हो जाएं। तो जब उनको वो भेजती हैं तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट है वेट नर्सेज़ का, यानी ऐसी ख़वातीन आती हैं जो कि उन बच्चों को लेकर जाती हैं और फिर उनको अपना दूध पिलाती हैं। यहीं से हमारा तारुफ़ होता है बीबी हलीमा के साथ, जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर गई और वहाँ पर उन्होंने उनको अपने पास रखा और फ़ीड कराया। यहाँ से हमारे पास कुछ और मामलात भी हमारे सामने आते हैं। मसलन एक दूध पिलाने वाली माँ को आज़ादी दी गई है कि अगर उसके लिए मुश्किल हो रहा है तो वो बच्चे को तो दूध पिलाती रहे, लेकिन रमज़ान के रोज़े बाद में रख ले, उनको पोस्टपोन कर दे। हाँ, वहाँ पर वो फ़िदिया देगी और उन रोज़ों की तादाद लिख लेगी और बाद में रोज़े रख लेगी। लेकिन उसको ये नहीं कहा गया कि रोज़े बहुत अहम हैं, फ़र्ज़ इबादत है, तुम रोज़े रखो और बच्चे को बेशक दूध ना पिलाओ, उसको कोई भी और एक और अल्टरनेटिव दे दो। इसी तरह से हमें ये भी पता चलता है कि जहाँ पर इसमें रिलैक्सेशन है, लेकिन अगर एक औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है और शौहर गुस्से में आकर उसको तलाक़ दे देता है तो तलाक़ हो जाएगी। यहाँ पे कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं मिलती कि जी दूध पिलाने वाली औरत को उस टाइम ड्यूरेशन में तलाक़ नहीं हो सकती।
تو میڈیکلی ہم بات سمجھتے ہیں کہ دودھ پلانے کی اہمیت کیا ہے. بہت ہی لمبی لسٹ ہے اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بچے کے لیے بیسٹ سورس ہے نیوٹریشن کا. اس کے ساتھ ساتھ اس کے شارٹ ٹرم اثرات بھی ہیں، لانگ ٹرم اثرات بھی ہیں. جیسے شارٹ ٹرم میں بچے کی امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے، بچے کو انفیکشنز نہیں ہوتے ہیں، بچہ ماں کے قریب آتا ہے، اس کو ماں کی محبت ملتی ہے، اس کو کمفرٹ ملتا ہے، اس کو نفسیاتی طور پہ وہ بہت بچہ اپنے آپ کو سیٹلڈ محسوس کرتا ہے. اسی طرح ایئر انفیکشن جو کہ بچوں میں بہت عام طور پہ کامن ہوتے ہیں وہ نہیں اس کو ہوتے ہیں. اور لانگ ٹرم میں ہم دیکھتے ہیں ہر طرح کی الرجیز ہیں، ایستھما ہے، اسی طرح بعد میں آنے والی بیماریوں میں ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، ایون موٹاپا ہے. یہ تمام بیماریاں پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں ان بچوں سے جو کہ اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے بچے، ان کی امیونٹی اس لیے اسٹرانگ ہوتی ہے کہ ان کو ماں کے دودھ سے ڈائریکٹ اینٹی باڈیز جو ہیں وہ مل رہی ہوتی ہیں. لیکن ہمارے لیے بہت بڑی ٹریجڈی یہ ہے، ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں جب کہ ہمارے پاس اتنی انفارمیشن ہے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ دودھ ہی نہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ دراصل ہم نے دودھ تھوڑا سا ایکسپریس کیا اور اس میں کیڑے کو ڈالا، کیڑا ڈوب گیا. اس کا مطلب ہے کہ دودھ جو ہے وہ زہریلا ہو چکا ہے. بہت سے لوگوں میں ایسی بات بھی کی جاتی ہے کہ سارا دن تو میں دودھ پلا لیتی ہوں لیکن رات کو دودھ ختم ہو جاتا ہے. میں نے لوگوں کو ایسا بھی کہتے دیکھا ہے کہ دودھ میں اپنا پلا رہی ہوں لیکن بچہ بہت کمزور نظر آ رہا ہے، یہ موٹا کیوں نہیں ہو رہا ہے. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بچے کے لیے دودھ مکمل ہے لیکن مجھے کیوں نہیں محسوس ہوتا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ بچے میں کوئی کمی رہ رہی ہے. اور جہاں پر جوائنٹ فیملی سسٹمز ہیں یا بہت بڑی فیملیز رہتی ہیں وہاں پر کئی دفعہ جو بزرگ ہیں ان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ یہ جو خاتون ہے یہ کچن میں جائے، کھانا بنائے، گھر کے کام کرے، اور اگر وہ اپنے بچے کو ہر وقت دودھ پلاتی رہے گی تو یہ کام کون کرے گا. تو وہ بھی پھر کیا کرتی ہیں؟ بہت زیادہ انکریج کرتی ہیں کہ اس بچے کو فیڈر کی طرف لے کر آؤ. تو یہاں پر ہم سب سے پہلے یہ بھی سمجھیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ایک خاتون کا جب وہ اپنے بچے کو فیڈ کرا رہی ہے دودھ پورا ہو رہا ہے کہ نہیں. اس کے لیے ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. یعنی جتنا زیادہ بچہ سکل کرتا ہے، ماں کے ساتھ لگتا ہے، دودھ پیتا ہے، اتنا زیادہ آٹومیٹیکلی دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ایک ہارمونل پروسیس ہے اور اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ اس طرح چلتا ہے. دوسری بات ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ وقتی طور پہ شروع کے جو دن ہوتے ہیں کیونکہ وہ ڈیفیکلٹ ڈیز ہوتے ہیں نا، ایک ماں کے لیے بھی ایک بچے کے لیے بھی، دونوں ایڈجسٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس ٹائم پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ بچہ کتنی دفعہ یورین کرتا ہے. تو یورین آؤٹ پٹ جو ہے اس سے فیصلہ ہوتا ہے. جیسے ایک بچہ اگر 3 سے 4 بار پیشاب کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ویل ہائیڈریٹڈ ہے اور دودھ پورا ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو ہم گروتھ چارٹ دیکھتے ہیں اور اس گروتھ چارٹ کے ذریعے ہم اس کا ویٹ گین اس کو ڈٹرمن کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ مدر کا نرسنگ سٹائل کیسا ہے، وہ کتنی کمفرٹیبل ہے، کیونکہ ہمارا ایموشنل سینٹر جو ہے اگر وہ ایکٹیویٹ ہو جائے اور وہ پریشانی وہاں پہ کریٹ ہونی شروع ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا دودھ کم ہونا شروع ہو جائے گا. تو خواتین کو بہت زیادہ ریلیکس کرنے کی ضرورت ہے ایسے معاملات میں، اور وہ بہت کمفرٹیبل ہو کر جب اپنے بچوں کو فیڈ کرائیں گی تو پھر ان کو ایسے مسائل نہیں ہوں گے. یہ تو ہو گئے چند سائنسی حقائق، وہ سائنٹیفک فیکٹس جن کی بنیاد پر ایک خاتون اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. ہم نے قرآن کا حکم بھی دیکھ لیا، ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی دیکھ لیا. لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں جو ہمارے دین سے ریلیٹڈ ہیں، ہمیں ان کا بھی کچھ علم ہونا چاہیے، اور ڈاکٹرز کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جو گھر والے ہیں ان کو بھی ان کا پتہ ہونا چاہیے. دودھ پلانے سے ریلیٹڈ ایک بہت اہم جو مسئلہ ہے وہ ہے رضاعت کا. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ کو ایک ہدایت دی تھی کہ وہ ایک بچہ ہے اس کو دودھ پلائیں تاکہ وہ ان کا محرم بن جائے. اب اس سے ہمیں بہت ایک حرمت کا پتہ چلتا ہے جو کہ رضاعت کے رشتے سے پیدا ہو جاتی ہے. جیسے کئی دفعہ کچھ ایسے فیملی سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں کہ 2-3 فیملیز اکٹھی رہ رہی ہیں اور اب ان میں کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے اور وہاں پہ پردہ بھی کیا جا رہا ہے.
تو جو 2 خواتین ہیں اگر وہ ان میں سے کوئی ایک اس بچے کو دودھ پلا لیتی ہیں تو وہاں سے یہ رضاعت کا رشتہ بن جاتا ہے، یعنی وہ ان کا محرم ہو جاتا ہے، اور بعد میں جب وہ بچہ بالغ ہوگا تو پھر ان کے لیے کوئی پردے کا چیلنج نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے لیے بھی ایک پراپر کرائٹیرین دیا گیا ہے کہ 5 دفعہ وہ بچہ ان خاتون کا دودھ پیے گا اور اتنی ڈیوریشن کے لیے پیے گا جیسے ایک نارمل بچہ پیتا ہے، اور یہ بھی پہلے 2 سال کی مدت میں ہوگا۔ یعنی یہ جو شرط ہے کہ ضروری ہے، لازمی ہے۔ کچھ اسکالرز اس سے تھوڑا زیادہ وقت بھی بتاتے ہیں، یعنی کہ 5 سے زیادہ ٹائمز اس نے پیا ہوا ہو، لیکن اتنا بہرحال ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ضروری ہے۔ یہاں سے ایک اور بھی بہت انٹرسٹنگ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کسی بچے کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں یا اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں جب ان کا کوئی بچہ نہیں ہوتا، تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ دین کے حساب سے نہ تو والد اور والدہ اس کو والد کا نام دے سکتے ہیں، ان کو ان کے اپنے والدین کے نام کے ساتھ ہی آگے لے کے جانا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، بالغ جب ہوتا ہے، تو وہ نامحرم ہوگا۔ تو یہاں پر بھی یہ ویٹ نرسنگ کا کانسیپٹ آتا ہے کہ اگر وہ جو خاتون ہیں وہ خود فیڈ کروانا شروع کر دیں جنہوں نے بچہ اڈاپٹ کیا ہے، اور اس کے لیے اگر آپ لیکٹیشن مینجمنٹ کے کلینکس پہ جائیں تو آپ کو وہ پوری انسٹرکشن کے ساتھ گائیڈ کر دیتے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر فرض کریں کہ یہ پاسبل نہیں ہے تو گھر کی کوئی اور ایسی خاتون ہیں جن کا چھوٹا بچہ ہے، جن کے ساتھ وہ بھی رضاعت کا رشتہ ان کا اسٹیبلش ہو سکتا ہے، اگر وہ کریں تو یہ بھی ایک بہت بڑی پاسبلٹی ہے۔ اب اس چیز کے بارے میں بہت کلیئرٹی سے تمام لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ رضاعت کیا ہے، اس کی مدت کیا ہوتی ہے، اس پہ اجرت بھی لی جا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو حرمت ہے وہ کہاں تک جاتی ہے، یعنی کہ آپ کے محرم ریلیشن شپس جو ہیں وہ کتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو جو ایک نظام دیا ہے اس کے ساتھ اس کا اپنا بھی تعلق بچے کے ساتھ بہترین اور مضبوط ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ پورا سسٹم جو ہے وہ کیسے گرو کر سکتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ دودھ جو ماں کا آتا ہے وہ اس قدر خوبصورت طریقے سے بچے تک جاتا ہے کہ وہ ہر بچے کی انڈیویجول نیڈ کو پورا کرتا ہے۔ اس پہ بہت سے تجربات ہیں کہ اگر ایک ماں جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور دوسری ماں جو پلا رہی ہے، اگر ان کا وہاں پر معائنہ کیا گیا ہے تو دیکھا گیا ہے کہ اس کے اندر جو بھی انگریڈینٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ اسی طرح سے اگر ایک خاتون اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں اور وہ دوبارہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں تو وہ دوسرے بچے کو پیدا ہونے تک بھی دونوں کو دودھ پلا سکتی ہیں، پرووائڈیڈ وہ اپنی ڈائٹ کا اسپیشل خیال رکھیں۔ کیونکہ ہمارے یہاں پہ یہ کانسیپٹ بھی ہوتا ہے کہ شاید اس سلسلے میں بھی پریگنینسی کے ساتھ دودھ خراب ہو جاتا ہے اور بچہ بیمار ہو رہا ہے اور اس کو وہ دودھ نہیں دینا چاہیے۔ تو ایسے تمام جو سوچیں ہیں، جو متس ہیں، جو غلط خیالات ہیں جو کہ ہمارے اوپر حاوی ہوئے ہیں، اور ہم کتنے معصوم بچوں کو ماں کے دودھ سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہم بچائیں گے تو کیا ہے، بچے کی صحت بھی اچھی ہوگی اور ماں کی بھی۔ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔